اللہ ताला जो है बुरे वक्त से हरे को बचाए। मुझे कभी अपनी प्रोडिक्शंस जो है, जो जिसे आप कहते हैं ना न्यूज़ बेस्ड प्रोडिक्शंस या तज्जिया, उसके सही होने पर इतना अफसोस कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्लिमानी क़यादत जो है वो नाअहल हो चुकी है। 10-10 साल की सजाएं हो चुकी हैं और उस बुनियाद पे वो नाअहल हो चुकी है। पहले पंजाब के अपोजिशन लीडर फज्जर साहब गए। आज जो फैसला है फैसलाबाद थाना वाले केस के ऊपर, उसमें कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब 10 साल, सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज 10 साल, कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर जरताज गुल 10 साल कैद। एमएनए जो और सुनीताद काउंसिल के चेयरमैन हैं, जो सबसे बड़ा रिलीफ जिन्होंने दिया तहरीक इंसाफ को, हामिद रजा साहब 10 साल कैद। इसके अलावा एक लाइन है लंबी, कंवल शाहजब, राय हैदर खरल, एमपी राय मुर्तजा नवाज, एमपी अंसर इकबाल, एमपी जुनैद इकबल शाही, कोई 3 साल कोई 10 साल नाअहल। तो प्रोडिक्शन इस तरह सही साबित हुई कि जिस वक्त हमारे तहरीक इंसाफ के हरदील अजीज रहनुमा, जो रूहानी पेशवा बने हुए थे उस वक्त इमरान खान साहब, वो लोगों से हलफ ले रहे थे। हम उस वक्त ये बता रहे थे कि ये हलफ जो है फौज के खिलाफ लिया जा रहा है। वो जब कह रहे थे कि खौफ का बुत तोड़ दो, तो हम ये बता रहे थे कि ये खौफ का बुत फौज की रेड लाइन क्रॉस करने की बात की जा रही है। और इमरान खान को इसी प्रोग्राम ऑन द फ्रंट के प्लेटफॉर्म से मुतवातिर 1.5 साल समझाया कि जनाब आपका झगड़ा जो है ना वो पाकिस्तान के इदारों के साथ नहीं है, वो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, उसकी कीमत आप चुका ही नहीं पाएंगे। आप जो है उस तरफ रुजू करें जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इलेक्शन का इंतजार करें, इलेक्शन मांगे और अपनी बर्तरी साबित कर दें। उनको उस वक्त किसी अहमक शख्स ने यह बयानिया दिया हुआ था कि इमरान तुम सबसे पॉपुलर हो और आखिरी पॉपुलर तरीन जो कील है वो पाकिस्तान की फौज है, इस कील को उखाड़ के लोगों के दिलों से निकाल के बाहर फेंको तो उसके बाद तुम होगे और कोई नहीं होगा। जिस बेवकूफ अहमक शख्स ने भी ये बयानिया दिया और उसको मजहबी रंग भी दिया और उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर वो 9 मई भी हुआ, वो मशवरा देने वाला भी अहमक था और उस पर जिन लोगों ने अमल किया और जो क्या था, इमरान साहब खुद भी जो है वो भी कोई अकलमंदाना अप्रोच नहीं थी। आज भी बड़ा अफसोस है, ये कोई खुशी की बात है कि तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन थी, अब तो थी का लफ्ज मेरा ख्याल इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सिचुएशन नजर आ रही है। अगर स्टेज ना मिले इनके ऊपर तो ये लोग नाअहल हैं। जो अपोजिशन थी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, बात कर सकती थी, आज वो पार्लिमान में नहीं रही, पार्लिमानी दुनिया से रुखसत हो चुकी। और इस सब का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ खुद है, मेरा ही तजिया है। मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग। अब इससे आगे तो वो था ना पहले बंद रास्ता है या बंद दीवार है, अब तो दीवार क्या, अब जमीन बोस नजर आ रही है तहरीक इंसाफ की क्यादत। जबकि क्यादत के अपने अंदर बड़ा बहरान है, पार्टी के अपने अंदर बड़ा इंतशार है और इमरान खान अंदर है और अभी उनका 9 मई का फैसला उनका भी हो जाना है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है, अगर इसमें एक बड़ी अहम तरीन पार्टी जिसको करोड़ों लोगों की पजीराई हासिल है, जो करोड़ों लोगों की तर्जमान है तहरीक इंसाफ, वो इस तरह नाअहल हो जाती है और नाअहल हो गई है और होने जा रही है, और उनके लीडर इमरान खान अगले 3-4-5 साल बाहर निकलते नहीं नजर आते या नहीं आते, तो ये मुल्क का नुकसान है, ये सियासत का नुकसान है, पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो है जिन्होंने 9 मई किया, इसके जिम्मेदार वो मास्टरमाइंड है जिन्होंने लोगों को ट्रेन किया। ये जिम्मेदारी उन पे ही फिक्स होती है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही, दूसरी तरफ इमरान साहब ने जिनसे फटा लिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो अल्लाह के फजल दिन रात चुगनी तरक्की कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर दी है। ये ट्रेड डील आर्मी चीफ की ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद ही मुमकिन हुई और इंडिया को वॉल के अगेंस्ट लगा दिया ट्रंप ने। इस हद तक के ट्रंप अब उनको ताने दे रहा है। इंडिया से 7 मुआहदे कैंसिल कर दिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर ली है ऑयल को लेकर, ऑयल को रिफाइन करने में निकालने में अमेरिका की कंपनीज आएंगी। और साथ उन्होंने टॉन्ट ये भी किया कि हु नोज बेबी दे विल बी सेलिंग, यानी पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। तो हिंदुस्तान की पोजीशन टाइट करके रख दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। अमेरिका आगे आगे बढ़कर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है वही हो रहा है। हिंदुस्तान के साथ एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो रही है, तहरीक इंसाफ वीक हो रही है। मेरे साथ नियाजुल्ला न्याई साहब मौजूद हैं, खेलदास कोस्तानी साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है कि इससे जो इस वक्त की जो बैठी हुई गवर्नमेंट है नून लीग की, वो उन्होंने कोई सबक नहीं सीखना। ये मैं आपको अभी बता दूं, उनके साथ भी इंशाल्लाह ये होना है, क्योंकि ये साइकिल चलेगी, सर्कल चलते रहे, कोई ना कोई बात हो जाएगी, आप देखिएगा। वो बड़े खुश हैं इस वक्त, और उनकी खुशी जो है ना वो इट्सेल्फ ये इस बात की गुमाज है
کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے تاریخ سے اور اپنے آپ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. کھیلداس کوستانی صاحب بڑے خوش ہیں آج خوش تو بہت ہیں آپ, لیکن یہ آپ کے گلے بھی پڑنا ہے ایک نہ ایک دن. کامران صاحب بہت شکریہ. ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے لیے خوشی کا لمحہ نہیں ہے, مگر میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں, کیونکہ 9 مئی جو ہے یہ صرف ریاست پہ حملہ نہیں تھا, یہ پاکستان کی افواج کی تنصیبات پہ حملہ تھا. شہداء کی جو قربانیاں تھیں ان شہداء کی تصدیق کی گئی. تو میں ایز اے پاکستانی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا اس طرح کی حرکت کرنے کی, اور یہ میرٹ پہ فیصلے آئے, دیر آیا درست آیا. دنیا کے کسی بھی ملک میں 9 مئی ہوتا تو دنوں میں فیصلے آتے, مگر اس وقت کی سپریم کورٹ کے جج نے اس کے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو, جو کالا چشمہ پہن کے سپریم کورٹ آیا تھا, اس کو پروٹوکول دے کر اپنے کورٹ سے بھیجا اور سیدھا گیسٹ ہاؤس میں اس کو براجمان کروایا, اور گڈ ٹو سی یو بھی کہا. تو اس وقت کی عدالتوں نے فوراً فیصلے نہیں دیے, مگر میں سمجھتا ہوں آج انصاف کی جیت ہوئی ہے, آج میرٹ پہ فیصلے ہوئے ہیں. میرے لیے خوشی کا لمحہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک جماعت بنی تھی, لوگوں کو جھوٹے سوانے خواب دکھائے گئے تھے, مگر آ کر انہوں نے اپنے ہی ریاست پہ چڑھا. جی ایک بات بتائیں, کوستانی صاحب جس وقت یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا گیا تھا, نواز شریف صاحب کو جلا وطنی, عمر قید, پھانسی, پتہ نہیں کون کون سزائیں دی گئی تھی, اس وقت بھی انصاف کی جیت ہوئی تھی یا نہیں؟ یس اور نو؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب مظلوم تھا, معصوم تھا, اسے ناانصافی ہوئی. یہ ظلم کرنے والے ہیں, زیادتی کرنے والے ہیں ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, بلکہ یہ ریاست کا یہ صرف ریاست پہ حملہ نہیں تھا, یہ 25 کروڑ کیس ہے جس میں 25 کروڑ عوام کی فتح ہوئی ہے. میں صرف میں پولیٹیکل ورکر یہ کہتا ہوں, یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو جماعت رہنے دیتے, ہجوم ٹولہ فسادی ٹولہ نہیں بناتے. تو ماسٹر مائنڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھانسی لٹکا دیں عمران خان کو. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اتنا بڑا جرم جو کیا اس نے, عمر قید دیں, کیا کریں؟ ڈبل عمر قید کریں. آپ کا کیا مشورہ ہے میری انصاف کے ایوانوں کو؟ میں سمجھتا ہوں اس ماسٹر مائنڈ کو بھی اسی طرح سزائیں ہونی چاہیے جس طرح باقیوں کے ہو رہی ہے, کیونکہ ان سارے سہولت یہ میں نہیں, یہ آپ نے ڈی جی ISPR کی آج جو ویڈیو پرانی نکال دیں, چلا دیں, بلکہ انہوں نے کہا تھا سارے سہولت کار, سارے جو کسی بھی ادارے سے, کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہوگا, اس سے ریاست اور قانون نمٹے گا. تو اس سے ریاست اور قانون نمٹے گا. میں سمجھتا ہوں اگر جو بانی PTI ہو یا کوئی اور ہو. کوستانی صاحب پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ, آپ کا جذبہ بڑا قابل دید ہے, میں بڑا امپریس ہوا ہوں, آنکھوں میں آنسو ہیں جذبات سے میرے کہ آپ اتنے اب پاکستان کی فوج کے ساتھ سچے اور کھڑے ہو گئے ہیں. اچھی بات ہے, آپ لوگوں نے سیکھ لیا یہ کہ یہ بڑا ضروری ہے. میں ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں, بالکل میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. نیاز اللہ نیائی صاحب, مسئلہ یہ ہے جو میں نے شروع کا, آپ کھڑے ہیں, ہاں اچھی بات ہے, اس لکھ کے دے دیجیے گا تاکہ میسج ریکارڈ میں آ گیا, کیونکہ کل اگر آپ لوگوں نے الٹی کلا بازی کھائی تو ہم آپ کو اکاؤنٹ کر سکیں. اچھا نیاز اللہ نیائی صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں باتیں کی, کامران صاحب آپ ایک منٹ مجھے دے دیں. کہ عمران خان کی پالیسی ٹھیک تھی, آج جو سزائیں ہو رہی ہیں آپ کی پوری جی بولیں کوستانی صاحب. کامران صاحب, میں یہ بتا رہا ہوں, نواز شریف صاحب کے 3 دفعہ اس کو نکالا گیا اقتدار سے, نائل کیا گیا, جلاوطن کیا گیا اس کو, مگر انہوں نے کبھی یہ اپنے ورکر کو نہیں کہا کہ آپ جا کے تنصیبات پہ حملے کریں. ہم نے ایک گملہ کبھی نہیں توڑا تھا. تو یہ فیصلے آتے ہیں, مگر انہوں نے یہ سوچ سمجھ کر یہ کیا کہ ہم پاکستان کی فوج کو بلیک میل کریں گے, پاکستان کی فوج میں بغاوت کریں گے. 9 مئی اصل میں پاکستان کے کمزور کرنے, پاکستان کو توڑنے جیسی سازش تھی. تو یہ کمزور, اگر جو یہ کوئی ایسا لیڈر بھٹو آپ کا پوائنٹ آ گیا کوستانی صاحب, ہو گیا آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا, نکالے گئے, مگر کسی لیڈرشپ نے یہ حکم جاری نہیں کیا تھا. او سر پوائنٹ آ گیا, بس کر دیں کوستانی صاحب, پانی پی لیں. آپ نے گملہ نہیں توڑا, آپ نے بس زیادہ کیا تھا. ایک آرمی چیف کو سیک کیا تھا, دوسرے آرمی چیف کی جان سے کھیلا تھا, اس کے جہاز کو اترنے نہیں دیا تھا. چھوڑے اس بات کو, میں آگے جانے دے رہا ہوں, مجھے اپنی باری پہ آپ پلیز اپنا رسپانس ضرور کیجیے گا. کوستانی صاحب, نیاز اللہ نیائی صاحب, شروع کا جو میں نے انٹروڈکشن دیا, آپ کو کیا اس میں غلط لگتا ہے؟ کیا عمران خان نے غلطی نہیں کی
ریاست سے پنگا لے کر، وہ ریاست جو ان کو اقتدار میں لے کر آئی، وہ ریاست جو جن کے وہ بنے ہوئے تھے لوی ڈوی، کیا ضرورت تھی پاکستان کی فوج سے پنگا لینے کی؟ آپ کے پاس پالیٹیشنز کی کمی تھی، ان کے ساتھ لڑتے۔ یہ ساری جو نیریٹو سازی کی ہے عمران صاحب نے 9 مئی سے پہلے، نوجوانوں کو تیار کیا، فوج کو غداری کے ٹائٹلز دیے، نفرت پیدا کی، اس کا خمیازہ بھگت رہے آج آپ کی پوری پارٹی نااہل ہے اور عمران اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنا کامران صاحب آپ کا پورا تبصرہ سنا۔ دیکھیں کہ عمران خان نے 2 باتیں کی تھیں کہ 9 مئی پہ کمیشن بنا لیں یا 9 مئی کی CCTV فوٹیج لے آئیں۔ عمران خان نے یہ بھی کھیل داس میں نے سنا، عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جب کوئی مشکل وقت ہوگا تو میری جان سے پاکستان کی فوج زیادہ عزیز ہے مجھے۔ کبھی بھی عمران خان نے فوج کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب یہ جو سزائیں ہوئی ہیں 108 لوگوں کو جو آپ نے بتائیں کہ آج تو کمال ہی ہو گیا کہ پوری پارلیمنٹری پارٹی نااہل ہو گئی۔ سرگودا کی عدالت کی سزا اور لاہور کی، کامران صاحب سرگودا کی عدالت کی سزا میں پیرا نمبر 39 پڑھ لینا، اس میں ایک جج صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اس جو ملزم ہے اس کی ایفیلیشن پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو مینڈیٹ جو دیا، وہاں ان کے MNA 50 ہزار پہ جیتے ہیں۔ اب آپ یہ بیٹھ کے نون لیگ پورا بیانیہ بنا لے، روزانہ یہ کہیں کہ جی انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو شہداء کے گرا دیے، ان کے جو مجسمے تھے۔ آپ دیکھیں اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ آپ اس بیانیہ پہ چل کے جب سے آپ نے بلہ چھینا اور جو پلان تھا وہ سارا سامنے نظر آ رہا ہے۔ آج سزائیں ہوئیں کامران صاحب 108 لوگوں کو، اور ادھر سے وہی الیکشن کمیشن بڑی تیزی سے لوگوں کو بیٹھ کے ڈی سیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کے جو پیچھے پلان ہے وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ابسولوٹ میجارٹی ہم ہاؤس میں لیں اور ہم اپنی لیجسلیشن مرضی کی کریں بیٹھ کے۔ دیکھیں یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، یہ ٹوٹلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آج زین قریشی اور فواد چودھری، جس کا بھی آپ نے نام لیا نا، جو بیان دیتے رہے، فواد چودھری تو آج بری ہو گیا، زین قریشی بری ہوگا۔ بھائی ایک مقدمے میں ادھر دیکھ لیں فیئر ٹرائل کو، یہ جج صاحبان کامران صاحب یہ جج صاحبان ہائی کورٹ کے انڈر نہیں ہیں، یہ جج صاحبان ATC کے جج جو ہیں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے انڈر ہیں، اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو ایک منسٹر چلا رہا ہے اور چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے۔ یہ سزائیں دینے میں گورنمنٹ نے جو کمال دکھایا اتنا جلدی، 5 اگست کی تھوڑی سی موومنٹ شروع ہوئی ہے، 2 سال کیوں نہیں چلایا پہلے اس کو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو چلائیں، جن کو سزائیں ہونی ہیں۔ کبھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ، اس نے کہا ہے کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں وہ سامنے لے کے آئیں۔ تو یہ الزام لگا دینا، اور وہ جاسمین راشد کی فوٹیج دیکھیں، وہ خود بندوں کو روک رہی ہے، تو یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ آگے عدالتیں پڑی ہیں، ہم کوئی نواز شریف تو ہیں نہیں کہ ووٹ کو عزت دے کے بھاگ جائیں گے۔ 2 سال سے بیٹھے ہیں، صرف یہ مانگتے ہیں کہ وضو کے لیے پانی دے دو، یا جو مجھے فارمر پرائم منسٹر کو جو سہولیات ہیں وہ بھی آپ نہیں دے رہے، لیکن ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ الزام روزانہ بیانیہ لگانا کہ جی فوج مخالف، فوج مخالف، فوج مخالف۔ میں 2 دن پہلے گیا ہوں مظفر آباد اور جیلم ویلی گیا ہوں، میرے پروگرام دیکھ لینا، میرا خیال ہے وہاں لوگوں نے LOC پہ بیٹھے ہیں، جتنی محبت وہ افواج پاکستان سے کرتے ہیں اسی طرح محبت عمران خان سے کرتے ہیں۔ دیکھیں لوگوں کو آپ اس طرح نہ کریں کہ دیوار کے ساتھ لگا کے آپ نے پورے لوگوں کو سزائیں دے دی، سرگودا کی عدالت میں، لاہور کی عدالت میں، یہ اور الزام لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی فوج مخالف بیانیہ ہے۔ بھائی اس تحریک پاکستان 4 صوبوں کی جماعت ہے، گلگت بلتستان میں اس کا ووٹ ہے، کشمیر میں اس کا ووٹ ہے، اوورسیز میں اس کا ووٹ ہے، اور اس ووٹ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اب اس کی پاپولیرٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کی آئندہ نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ اس کو آئسولیشن میں رکھ کے نہ اس کا کوئی بیان آنے دینے ہیں، اور یہی ایک ہی بیٹھ کے ہر چینل پہ یہ بیانیاں دے رہے ہیں فوج مخالف، فوج مخالف، فوج مخالف، یہ غلط ہے۔ جی نیاز صاحب بات صرف اتنی سی ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران صاحب نے یہ کہا کہ فوج تو میری ہے اور فوج سے بڑی محبت ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ عمران صاحب کے لیے فوج ان کی ہے جب تک ان کی مرضی کا آرمی چیف ہو، عمران صاحب کے لیے فوج ان کی ہے جب تک آرمی چیف ان کو 2018 کے الیکشن کے اندر سپورٹ کرے، فوج ان کی اپنی ہے جب تک آرمی چیف جو ہے وہ کرپشن پہ ان سے بات نہ کرے،
فوج ان کی اپنی ہے جب تک آرمی چیف ان کے اشاروں پر چلے. فوج ہوتی ہے نا، پہلی بات تو وہ ہوتی ہے قوم کی، اس کے بعد وہ ہوتی ہے آرمی چیف کی. آپ ایسے کہہ نہیں سکتے، میں ایسے کہہ نہیں سکتا نیاز اللہ صاحب آپ کو کہ جناب تحریک انصاف تو ہماری ہے، عمران خان ہمارا نہیں ہے. تحریک انصاف تو ہماری ہے، عمران خان ٹھیک بندہ نہیں ہے. تحریک انصاف تو ہماری ہے، عمران خان 2 نمبر ہے. تحریک انصاف یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ عمران خان کو تحریک انصاف سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے تو آرمی چیف جن کے خلاف عمران صاحب نے لانگ مارچ کیا، جن کے متعلق انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، جن کے متعلق اب بھی وہ بڑا کچھ کہتے رہتے ہیں، تو سر وہ فوج اس کو اس طرح نہیں دیکھتی نا. جس فوج کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، فوج دیکھتی ہے چین آف کمانڈ کی طرف، فوج دیکھتی ہے اپنے سربراہ کی طرف کہ اس کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جب وہ آپ کے یا تو آپ اصولی پوزیشن لیتے 2018 کے اندر نیائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فوج کی مدد سے نہیں آئیں گے، آپ آر ٹی ایس کی مدد سے نہیں آئیں گے، ہم فوج کی مدد سے کام نہیں کروائیں گے. جب آپ نے کیبنٹ کے سیشنز تک باجوہ صاحب سے کروا دیے، جب جنرل فیض حمید سے آپ نے اور آئی ایس آئی سے یوز کر کے ایم این ایس کو اس کی مرضی کے بغیر، ایم کیو ایم کو اس کی مرضی کے بغیر، پی ایم ایل کو اس کی مرضی کے بغیر لا کے سارے پارلیمانی نظام کی سر آپ نے دھجیاں اڑا دی، میڈیا کو آپ نے الگ ڈنڈا دیا ہوا تھا. اس کے بعد آپ کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ یہ ساری ہائی مورل پیڈسٹل لیں؟ لگ تو یہ رہا ہے کیونکہ آرمی چیف آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی باتوں میں نہیں آیا، یا جب وہ ڈی جی آئی آئی تھے انہوں نے کرپشن کے ثبوت دکھا دیے تھے تو لڑائی شروع ہو گئی عمران خان کی ان سے. اس وجہ سے آپ نے ایک یدھ کا آغاز کر دیا جو کہ بالکل ذاتی جنگ ہے، ایک ایگو کی جنگ ہے عمران صاحب کی. اس کا خمیازہ یہ کہ آج آپ کی ساری پارٹی فارغ ہے. یہ آپ اس چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے کبھی نیائی صاحب؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک آپ نے ابھی پہلے بات کی، میں تبصرہ سن رہا تھا کہ سارے جو آپ کے فارن پالیسی یا ملک کے معاشی حالات وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں. پھر ان لوگوں کا کیا فائدہ ہوا جو لوگوں کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ اگر عوام کے مینڈیٹ والی حکومت ہوتی پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں. ہم غلطیاں میں آپ کی غلطیاں، میں اپنی غلطیوں کو بھی ایڈمٹ کرتا ہوتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہاں میں زبردستی کہوں کہ جی ہم نے کوئی بات ٹھیک کی ہے. ابھی آپ نے کہا آپ کے تمام معاملات جو ہیں، کنٹرول جو آپ کا سارا ہے وہ بھی آپ کو ملک کو وہ چلا رہے ہیں. تو پھر ان لوگوں کا کیا فائدہ ہوا جنہوں نے فارم 47 پہ آئے، جو کہ اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتے ہیں، تو یہ لے کے آئے نا ملک کے لیے کہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ پھر ان کا حکومت میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ عمران خان ایک بات کرتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ آج بیٹھے ہیں سامنے آپ کے خیلداس صاحب، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کروائیں اور فری فیئر الیکشن کرائیں. ای وی ایم مشین کی بات بھی ہم نے کی. ہم کبھی بھی کسی ادارے کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتے. اداروں کا جو ڈومین ہے وہ آئین پاکستان میں ڈٹرمن ہے. ان کو اپنا کام، پوائنٹ آ گیا، وہ اپنا کام کریں گے. نیائی صاحب، جی نیائی صاحب پوائنٹ آ گیا. جی نیائی صاحب پوائنٹ آ گیا. آپ کا اپنا حق کے دفاع میں یہی کہنا ہے کہ ماضی کو بھول جائیں. ایسا ہوتا نہیں سر. یہ کچھ چابی کا کھلونا تو ہے نہیں پاکستانی فوج کے. آپ نے عمران صاحب کے دور میں تو فوج کو لا کے سینٹر آف دا کیبنٹ میں اور سینٹر آف دا اس میں بٹھا دیا. اب آپ کہیں واپس چلے، اس طرح ہوتا نہیں. لیکن بہرحال ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس. بھٹی صاحب، بہت سوالات آپ سے کرنے. پہلے تو یہ جو سزائیں ہوئی ہیں، جواب ہے پارلیمانی پارٹی پوری تقریباً پنجاب سے لے کے فیڈرل تک، سینٹ سے لے کر قومی اسمبلی تک جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے تحریک انصاف کی. آپ کا ان فیصلوں پہ کیا رائے ہے؟ اور یہ جو کھیلداس کوہستانی صاحب آج اتنے فوج کے تمغے سجا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے میرا خیال سے، کیونکہ یہ پولیٹیکل بینیفیشری ہیں. دیٹس وائی اتنی محبت جاگی جو ان کی. بہت دفعہ اسی شعر سے آغاز کیا آپ کے پروگرام میں، اور یہ ایسا ہم بد نصیب قوم ہے، ایسی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ شعر ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہا. اور منیر نیازی صاحب نے جب یہ کہا تھا اس وقت بھی بالکل ٹھیک تھا، اور آج بھی ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہے آنے والے کل کو بھی ٹھیک ہوگا. کچھ جنج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اور آپ کے سارے انٹرو سے اتفاق کرتے ہوئے، آپ کے سارے تجزیے سے اتفاق کرتے ہوئے، اور اس بات کا بھی میں گواہ ہوں، بار بار کہا گیا کہ یہ بلنڈرز نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. عمران خان ملک کا سب سے پاپولر سیاستدان ہے. آپ نے بھی کہا. اور خدا کے لیے فوج سے نہ لڑیں. آپ سیاست میں فوج سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ فوج ہماری ہے، یہ دشمنوں سے لڑ رہی ہے.
اور یہ اندر لڑ رہی ہے، باہر لڑ رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، سیاست کریں اور سیاست ڈٹ کے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جو بلنڈرز جو کیے پاکستان تحریک انصاف نے، جو غلطیاں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف سے، جو حکمت عملی کا فقدان تھا، یا جو بھی فیصلوں میں یعنی جج نہیں کر پائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، کوئی شک نہیں۔ اور 9 مئی پہ میں آخری آدمی ہوں گا اس ملک اور اس فوج کی محبت میں کہ جو کہے گا کہ 9 مئی کی کسی بندے کو بھی، کسی مجرم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ کسی خوف، جس دن مجھ میں کوئی خوف آ گیا اس دن میں یہ چھوڑ دوں گا ٹی وی پر بولنا، یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ لیکن بھائی جان، کیا جو ہے 9 مئی کے جو مجرم ہیں یا 9 مئی کے جو ملزم ہیں، کیا وہ نہیں تھے جو پریس کانفرنسیں کر کے پتلی گلی سے نکل گئے؟ کیا ان کو سزائیں نہیں ملنی چاہیے تھیں؟ کیا وہ نہیں تھے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے؟ کیا وہ نہیں تھے جو کھیلداس کوستانی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، MNA بنے ہوئے ہیں پارٹی بدل کے؟ اور کیا یہ جو آج یا یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کا فیصلہ ہو، لاہور کا فیصلہ ہو یا فیصل آباد کا فیصلہ ہو، کیا آپ اس کو میرٹ کی فتح کہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو انصاف کی فتح کہتے ہیں؟ کیا اتنا سفید سچ ہے 9 مئی، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ سیدھے سادے مقدموں میں سیاسی انتقام کیوں شامل ہو رہا ہے؟ مضحکہ خیز ٹرائل، مضحکہ خیز گواہیاں اور سزائیں کیوں؟ ہماری 78 سالہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے جینوئن مقدموں میں جب اور آمیزش کی کسی چیز کی، وہ جینوئن مقدمے بھی پیچھے رہ گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل کا فیصل آباد سے کیا لینا دینا ہے؟ فیصل آباد حامد رضا وغیرہ کا فیصل آباد میں کیوں سزائیں؟ کیا انہوں نے اگر جرم کیا ہے تو جہاں یہ موجود ہے وہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو ہم کل بھی اٹھاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ خدا کے لیے اس طرف نہ آئیں۔ اور جیسا کہ میرے بھائی نے کہا، مسلم لیگی میرے بھائی نے، ان کی تو چھوڑ دینا، وہ آرمی چیف کسی آرمی چیف سے نہیں بنی، آرمی چیف کو سیک کیا، دوسرے کا جہاز نہیں اترنے دیا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ان کے نعرے لگا کرتے تھے۔ اور یہ جو کیا اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کون سی جنگ جیتی ہے اور سینہ پھلا کر ہم سے پیسے لیتے ہیں، یہ کیا مسلم لیگیوں نے نہیں کہا تھا؟ لیکن یہ چونکہ مفادات کا کھیل ہے، فائدوں کا کھیل ہے، اور یہ چونکہ آج یہ بینیفیشری ہیں، لہٰذا ان کو سوٹ کرتا ہے۔ مگر میری خواہش تھی کہ اللہ نے ہماری فوج کو اتنی عزت دی، اور ہم نے اپنے دشمن کو، مجھے نہیں یقین کہ ہم نے 65 جیتی ہوگی، 71 جیتی ہوگی یا کوئی جیتی ہوگی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ ہم نے اب بھارت کو لٹا دیا، ہم نے بھارت کو ہرایا، اور 29 مرتبہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہماری تعریفیں کر چکے ہیں، 7 مرتبہ وہ کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ امریکی صدر ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو اللہ نے فیلڈ مارشل بنایا ہے۔ تو اب یہ وقت بڑا تھا کہ ہم کہتے کہ آپ لوگوں نے جرم کیا اور آپ لوگوں کو سزائیں ملی، جیلوں میں آئے، اور اب آپ کو آپ کو معاف کرتے ہیں، لائن کھینچتے ہیں، آگے بڑھیں، لیکن نہیں ہوا خیر۔ اور یہ جو آج بھگت رہے ہیں، یہ ان میں ان کا اپنا بھی بڑا ہے۔ کیوں کیا لانگ مارچ کیا کرتے تھے؟ کیوں میر جعفر میر صادق سے ہینڈلرز، اعلیٰ کار اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں سے تحریک انصاف کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ اب میرے بھائی، اب کہیں مجھے کوئی نہیں لگتا کہ اب کوئی معجزہ ہی ہو جائے، کوئی کرامت ہی ہو جائے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، کیونکہ اب سزاؤں کا دور چل گیا ہے، اور اب سزائیں بھگتنا پڑیں گی، اور اب اس کے بعد پیشیاں، مقدمے، اب میرے خیال سے کوئی اپنے آپ سے بڑا ہو کر یہ سارے چیزیں ختم کر سکتا ہے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دن مزید مشکل ہوں گے، اور آنے والے دن مزید سزائیں لے کے آئیں گے، اور آنے والے دن میں مزید پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں اور سکڑے گی۔
تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بڑا مجھے ایک بریک لینی ہے بھٹی صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی جو کہ میرے علم میں اضافہ ہوا ہے ویسے، کہ یہ عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں یہ لا منسٹری کے انڈر ہے اور شہباز شریف صاحب کی ایگزیکٹو اتھارٹی کے انڈر ہے. یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کھیلدار صاحب سے کیا معاملہ ایسا ہی ہے. اگر تو معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر تو بہت ہی انٹرسٹنگ معاملہ ہے. اور دوسرا نیازی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹس نیکسٹ. اگر آپ یہ ریئلائز ہی نہیں کر پا سکتے آج تک کہ آپ سے غلطی نہیں، بلنڈر ہوا ہے، گناہ صغیرہ نہیں گناہ کبیرہ ہوا ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ریگریٹ کرنا پڑے گا، ریمورس کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی. جب تک آپ اپنی ایگو کو نیچے لے کے، اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کار کیا ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج کی صورتحال ٹیمپرری ہے جیسے نواز شریف صاحب پہ ٹیمپرری آئی گزر گئی، یا پھر یہ مستقل رہے گی کیونکہ اب سسٹم کچھ اور بن چکا ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں جو شاید موقع نہیں دیں گے اب تاریخ کو اس طرح دہرانے کا کہ شہباز صاحب نیچے اور جو جیل میں بند ہے وہ باہر آ جائے، جس طرح پہلے ہو جایا کرتا کہ نواز شریف صاحب جیل میں، وہ ان کی حکومت اور وہ جو اقتدار میں تھا عمران وہ اندر. میں نیاز اللہ نیازی صاحب کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کوہستانی صاحب کہ یہ جتنا پاکستان افق پہ چمک رہا ہے نا آج، کہ جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہندوستان اور نریندر مودی کو ہندوستان کے گلی محلوں میں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہندوستان کو گلوبل ورلڈ میں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، پاکستان کی جے جے کاری ہو رہی ہے، ہندوستان سے لے کے امریکہ تک، امریکہ کا پریزیڈنٹ انڈیا کو فارغ کر کے پاکستان سے ڈیل کر رہا ہے، ٹریڈ اکانومی، اس میں آپ کی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. یہ ٹوٹل رول جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور پاکستان کی آرمی چیف کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ تو ایک تماشائیوں کی طرح وہاں آئے ہوئے ہیں، پاکستان پریولیج انجوائے کر رہے ہیں، کر کے چلے جائیں گے. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے گا یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی اور آپ کی گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو ان معاملات کے اندر. اور اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح الیکشن کمیشن نے پھرتیاں دکھائی ہیں، اب ان الیکشن ضمنی انتخاب ہوں گے ادھر تو اس میں آپ کی پارٹی آبویسلی کانٹیسٹ کرے گی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس طرح؟ یعنی سارا پوری پارلیمنٹ ہی آپ کی ہو جائے گی، ہر جگہ پی ایم ایل این 3/4. دیکھیں پہلے تو جو نیازی صاحب اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جاتے ہیں امریکہ، تو یہ پہلے فیلڈ مارشل ہے، یہ اعزاز اس کو اللہ نے دیا ہے کہ سپر پاور ان کو بلاتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو یہ 25 کروڑ عوام کی ریسپیکٹ ہے. اور اس کی وجہ جو ہے اس کی دفاعی مواز پہ کامیابی ہے. اس نے ایک دنیا میں اپنی فوج کی لوا منوایا جس فوج کو یہ کمزور کرنا چاہتے تھے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا، تو یہ پہلی میں آپ کو بتاؤں جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو اسمبلی میں ایک دو دفعہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جتنی اسٹیبلشمنٹ اس فوج کی جو سپورٹ ہے اتنا وہ کام کرے تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. مگر وہ ایک نائل شخص تھا، اس نے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اینٹ نہیں لگائی. مگر آج ہمیں فخر ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ، آج فوج اور سویلین ایک پیج پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جس کا ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جس کا خواب نواز شریف نے دیکھا تھا، جس کا سفر 2017 میں رکا تھا، آج اس کا آغاز ہو چکا ہے. آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں بھی، نواز شریف صاحب خواب پورا ہو رہا ہے تو وہ ویسے ہی سپہ سالار ہے، تو خارجہ پالیسی پہ بھی ایک پیج پہ ہے، بلکہ مل کر اس ملک کی جو ہے ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں اس جنگ میں سب 25 کروڑ ایک پیج پہ تھی، تمام جماعتیں ایک پیج پہ تھی، تو وزیر اعظم کا جو رول ہے وہ ادا کر رہے تھے، وہ انہوں نے کیا. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہو، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ، یا ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارک، ان سب نے اپنا لوہا منوایا، اپنی صلاحیتیں دکھائی ہے اس جنگ کی کامیابی میں. تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ سے یہ پوچھا کامیابی میں فوج کو جاتا ہے. سر میری بات سنیں کوہستانی صاحب، میری بات سنیں. مجھے پتا ہے ہمارے وزیروں نے کیا جنگ کے دوران کیا. پرائم منسٹر صاحب سوئمنگ کر رہے تھے اور ہمارے وزیر اطلاعات جو تھے وہ بھی کہیں نظر تو نہیں آئے میڈیا کے اوپر. ڈی جی آئی اسپیار واز لیڈنگ دا وار آف نیریٹو اگینسٹ انڈیا اور بڑی سکسیسفلی کی. اس کو چھوڑے، وہ قوم کو پتا کس نے کیا کیا. میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ کہ اب یہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب گئے، شبلی فراز گئے، زرتاج گل ایٹسیکٹرا سب اڑ گئے. اب یہاں پہ فوراً الیکشن ہوگا اور اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں آپ جیتیں گے اور آپ جیتنے کے بعد 3/4 لے لیں گے، بلکہ 4/4 لے لیں گے ہاؤس کی. پھر کیا کریں گے؟ نئی ترامیم لے کر آئیں گے؟ کیا کریں گے؟
کیا پلان کیا ہے؟ پلان تو بتائیں تھوڑا. کامران شاہ صاحب آپ کی بات، حکومت کا پلان کامران کیا ہے؟ صاحب آپ کی یہ بات درست ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا بالکل انہوں نے انفارمیشن کے حوالے سے ان کا اہم رول ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک پی ٹی وی میں اجلاس ہوا تھا جو دکھایا بھی گیا تھا، جس میں خود شریک تھا، جو اسپوک پرسن تھے، صرف نون لیگ کے نہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، سب کو مدعو کیا گیا تھا. وہ ساری جو سب کو آن بورڈ کیا گیا تھا. تو یہ جنگ میں ہم سب ایک تھے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کر کے دکھائی نا، تب ہماری اکثریت نہیں تھی، مگر ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا، مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کے اختلاف کو سنا اور اس کے تھرو پی ٹی آئی آن بورڈ ہوئی، اس کی خواہشات اس ترامیم میں شامل کی گئی. تو اب بھلے ہمارے پاس اکثر سادہ اکثریت آ بھی جائے گی، مگر ہم پارلیمنٹ میں جو بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھیں ہم قانون سازی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح ہم نے 26ویں ترامیم کر کے جو عدالتوں کو مضبوط کیا ہے، عدالتی نظام، انصاف کے نظام کو بہتر کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ آج اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. تو آئندہ بھی ہم اداروں کی مضبوطی کے لیے بالکل قانون سازی کریں گے. یہ ہمارا کام ہے، اسی لیے ہم اس اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ترامیم ہم ضرور لائیں گے، پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ، مگر وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، اداروں کی بہتری کے لیے ہوگی. ہاں مجھے پتہ ہے آپ اسی کام کے لیے. کامران بھائی وہ تو پتہ چلے گا بعد میں کس کی بہتری ہو رہی ہے، عوام کی ہو رہی ہے یا حکومت پاکستان کی ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کی. جی بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پھر میں جاؤں گا نہیں صاحب کو. جی میرے بھائی یہ کیا عظیم مارکا نہیں ہے سویلین بالادستی کا، کہ جس رات پاکستان اور بھارت آپس میں جنگ لڑ رہے تھے اور دنیا کی فضائی جنگ کی ایک عظیم تاریخ رقم ہو رہی تھی، اور جس رات پورے دونوں ملکوں کی 2.25 ارب لوگوں کی جان پہ آئی ہوئی تھی، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ رات کو سو نہیں رہے تھے. یہ کیا کم مارکا ہے کہ اس رات 3-4 بجے ہمارے وزیر اعظم سوئمنگ فرما رہے تھے؟ اور اس سے زیادہ کیا کم عظیم مارکا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک سیف لائن بھی سوئمنگ پول کے باہر رکھی ہوئی تھی، ایک سیف لائن رکھی ہوئی تھی. کتنے ہمارے لیے وہ ان کے دل میں درد ہے، تڑپ ہے، اور کہ وہ ایک فون ضرور رکھ لو پاس. اور میرے بھائی نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھائی جان، یہ وقت کی بات ہے. نہ نواز شریف صاحب مظلوم تھے، نہ نواز شریف صاحب معصوم تھے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج آپ جس 1 پیج کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور بجا کرنی چاہیے، میں کل بھی کہہ رہا تھا ہونی چاہیے، آج بھی ہونی چاہیے، لیکن کل آپ کیا کہتے تھے؟ یہ 1 پیج کیوں ہے بھائی؟ جمہوریت خطرے میں ہے، سویلین بالادستی خطرے میں ہے، ووٹ کی عزت خطرے میں ہے، پارلیمنٹ کا تقدس خطرے میں ہے. یہ تو سلیکٹڈ ہے. آج آپ الیکٹڈ ہیں، آج آپ کو 1 پیج کی تعریفیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت 1 پیج کیوں برا لگ رہا تھا؟ اس وقت 1 پیج کیوں آپ کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا؟ اس وقت پی ڈی ایم 26 نکات لے کر کیوں سڑکوں پر اصلی اور ودیع جمہوریت کے لیے لگی ہوئی تھی؟ حالانکہ اس وقت بھی ہمارے پیارے زبیر عمر آپ کے لیے کوستانی صاحب گلاب جامن کھا رہے تھے رات کی تاریکیوں میں. اس وقت بھی آپ کے سارے شہباز شریف صاحب راتوں کو جاگ رہے تھے، نکلا کرتے تھے. اور شہباز شریف صاحب کا یہ بیان تو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے باہر لکھا جانا چاہیے کہ میں الیکشن ہونے سے پہلے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا، میرے کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب ادھر سے جب میڈیکل رپورٹوں پہ گئے یا ادھر سے آئے، اس وقت بھی گارنٹیوں بھری واپسی ہوئی، رسک فری واپسی ہوئی. اور اس وقت بھی زرداری صاحب کہہ رہے تھے فارمولہ بنانے والے ذرا فارمولہ بنائیں. میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولہ بنائیں. اور اس وقت بھی آپ کے آخری بات، اس وقت بھی آپ کے زیرک سیاستدان مولانا فضل الرحمان جنرل فیض حمید سے دعائے خیر کر کے دھرنا ختم کر رہے تھے. تو آپ کیا باتیں کرتے ہیں کس جمہوریت کی؟ آپ کا کیا تعلق ہے جمہوریت سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے سویلین بالادستی سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے پارلیمنٹ کے تقدس سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے ووٹ کی عزت سے؟ آپ موجیں کریں، انجوائے کریں. فوج چاروں محاذ پہ لڑ رہی ہے، معیشت بھی وہی بہتر کر رہی ہے، دہشت گردوں خلاف بھی وہی لڑ رہی ہے، ٹرمپ صاحب سے ملاقاتیں بھی وہی کر رہی ہے، سرمایہ کاری بھی وہی لا رہی ہے، پیسے بھی وہی لا رہی ہے. آپ بس ہمیں آ کے جمہوریت کے بھاشن دیں. ہم تو پہلے ہی آپ کی جمہوریت کے قائل ہو چکے ہیں. پوائنٹ. کوستانی صاحب بڑا منافقانہ سا امیج ابھر رہا ہے آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کا باتیں سن کر. دیکھیں کامران صاحب، ووٹ کو عزت دو، یہی ہے کہ پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی خوشحالی ہو.
جب ہم نے دیکھا ایک نائل شخص آ کے اقتدار میں پونے 4 سال بیٹھا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا، اس وقت ہم نے نعرہ لگایا سیاست نہیں ریاست کو بچائیں گے، اور ہم نے ریاست بچا کے دکھائی ہے۔ ریاست کو جو آج جس نیز سے نکال کر ہم جا رہے ہیں، پاکستان جس دنیا میں روشن ستارے کی طرح کھڑا ہے، اس میں ہماری قیادت کی کوششیں، ان کی صلاحیتیں سب شامل ہے۔ تو یہ فیصلے سیاست میں ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، یہی سیاست ہے، یہی جمہوریت ہے۔ جی اچھا کامران صاحب، سب سے پہلے نیاز اللہ نیازی صاحب ایک لمحے کے لیے میں سنے سب سوال سنے نیازی صاحب۔ ہاں جی بتائیں بول دیں۔ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کھیلداس صاحب نے ابھی بیٹھی ہوئی جو میں نے سٹیٹمنٹ دی اس کو بھی الٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اگر انویسٹمنٹ بھی فوج نے لانی ہے یا فیلڈ مارشل نے جا کے ملاقاتیں کرنی ہے، چائنا بھی انہوں نے جانا ہے، خارجہ پالیسی بھی انہوں نے دیکھنی ہے، سرمایہ کاری بھی انہوں نے دیکھنی ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہی کہا، صحیح ہے، آئی ایگری ود یو۔ کیا فائدہ ہوا؟ ہاں اچھا، یہ اس کو اس طرح پہ دیکھیں، پاکستان کی مسلح آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چاہے اس میں پاکستان آرمی چیف کے حوالے سے بات نہیں کی آپ نے، بلکہ یہ کہا کہ اگر سارا کام وہی کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب آ جائیں، ایک منٹ بات سن لینا کھیلداس صاحب، اب آ جائیں جس دن جنگ ہو رہی تھی، جس طرح بھٹی صاحب نے کہا نا، اس میں دوسرے کے نام بھٹی صاحب بھول گئے ہیں جی، جو دوسری ہے کہ جو دوسرا بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ بھائی بیان کو یا نواز شریف کا سامنے یا کوئی مریم نواز کا، اتنی بڑی جنگ پاکستان افواج جیت رہی ہے، وہ بولے تک نہیں ہے، اور آخر میں کیا کہا کہ ساری جنگ ڈیزائن بھی نواز شریف صاحب نے کی ہے۔ واہ بھائی واہ، جنگ جیتنے کا کریڈٹ جو فوج کو جا رہا تھا وہ کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی۔ اور بھائی آپ کر ہی نہیں سکتے جہاں آپ کے بزنس ہے، عمران خان کے کہیں بزنس نہیں ہے۔ اور عمران خان کے ٹائم پہ جب ابھی لندن والا واقعہ ہوا تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر شاہ محمود قریشی موجود تھا، جنرل باجوہ صاحب گئے اور عمران خان نے کوئک ایکشن لیا، جو آرمی نے کہا، جو ہمارے فارن منسٹر نے کہا، اسی ٹائم اس پہ ایکشن لیا۔ تو ہمارے پاس 3.5 سال میرا سوال آپ سے، 35 سال نیازی صاحب ایک سوال ہے، نیازی صاحب چھوڑ دیں ماضی کو۔ جی سر میری بات سنیں، نیازی صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے، اب یہ بتائیے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ جو اپوزیشن لیڈر 10 سال کی سزائیں کو ہوئی ہیں، ابھی تو یہ ہوئی ہیں نیچے کی عدالت سے نا، تو ابھی آپ اس پہ سٹے لے کے کہ نا اہلیت رکوا سکتے ہیں پارلیمنٹ سے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے خلاف ہم جائیں گے، وہ پہلے بھی ایک ہوئی ہے جو ہمارے چترال والے کو ہوئی ہے، وہ ہائی کورٹ میں ہم نے لاہور والی سرگودا والی بھی چیلنج کریں گے، لیکن یہ کوئی دیر نہیں کر رہے، الیکشن کمیشن ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے نا، آج ہوا ہے تو آج وہ کر دیں گے۔ وہ جو الیکشن کمشنر صاحب بیٹھے ہیں جو پتہ نہیں قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو، تو وہ تو اسی ٹائم سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں، وہ تو پورا چاہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹ میجارٹی ان کو دیں اور ملک کا اور بیڑا غرق کریں۔ جس طریقے آپ چینی سکینڈل دیکھ لیں، عوام کا حال آ کے آپ پوچھیں نا پاکستان میں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے، یہ خود کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ سسٹم ہے، یہ تو افواج پاکستان کا دوسرے لوگ پریشان ہیں کہ یار ملک کو کس طریقے سے حالات سے نکالنا ہے۔ آپ تو عمران خان صاحب کو ملتے ہیں، عمران خان صاحب کو آپ نے کبھی مشورہ نہیں دیا کہ یار معافی طلع کرے، معاملہ ختم کرے؟ ایک آفر تو آئی ہوئی ہے، معافی مانگے 9 مئی پر ختم کرے، کیا ان کا کیا پرسپشن ہے ان سارے؟ اچھا اس پہ کس چکر میں بیٹھے ہوئے؟ ٹرمپ ناکام ہو گیا، بچے ان کے نہیں آ رہے، ٹرمپ ان کے ساتھ نہیں آ رہا، امریکہ کا پریشر کوئی نہیں ہے، عوام نہیں آ رہی، سپریم کورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، جی واٹس دا وے آؤٹ فار؟ سر یہ تو اچھا ہے، آپ نے یہ تو اچھا ہے کہ آپ کے پروگرام سے اللہ کرے آواز پہنچے پاکستان کی عدلیہ کو۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ عدلیہ کا آرڈر ہے، لارجر بینچ کا آرڈر ہے، اس آرڈر میں 24 مارچ 2025 کا ہے، اس کے بعد 24 مارچ 2025 اور آج 31 جولائی 2025 ہے۔ اس دوران ہر منگل کو ملاقات ہوتی ہے 6 وکلاء کی۔ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں سر؟ عمران خان کیا کہتے ہیں جب آپ کو ملتے ہیں؟ میں عمران خان سے اچھا نہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، عمران خان کو مجھے ملنے نہیں دے رہے، مجھے ملنے دیں تو میں ان سے جا کے کوئی بات کروں، میں تو عمران خان سے سیدھی سیدھی بات کر لیتا ہوں۔ میں تو کامران شاہ صاحب اپنی پارٹی کے اندر بھی کرپشن کرتا ہے نا، میں اس کی بات بھی کرتا ہوں، مجھے نہیں ہے کسی چیز کا ڈر کہ میں کہوں اگر میں اتنی مشکلات سے گزر رہا ہوں، رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہوں آج سے نہیں 2007 8 9 سے، تو میں تو سیدھی بات کر دیتا ہوں، میں تو اپنی پارٹی کے اندر بھی اس چیز کے مخالف ہوں جو کرپٹ ہے۔
میں صرف ان کے مخالف نہیں ہوں، اپنے اندر بھی مخالفت کو بیان کرتا ہوں، تو میں تو ملوں تو ان کے ساتھ مل کے چیزیں ڈسکس کروں، لیکن مجھے تو ملنے نہیں دیتے۔ لیکن ایک چیز عمران خان کی کلیئر، اب ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ اب آپ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کیوں بٹھانا چاہتے ہیں، جن کا جو ہمارا ایک سلوگن ہے اور جو ہم جس بات پہ کھڑے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو کرپشن کرتے ہیں اور کرپشن سے پیسہ سارا باہر لے کے جا رہے ہیں، ان نے پاکستان کو کلب سمجھا ہوا ہے اور عوام غریب مر رہی ہے۔ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، 8 فروری کو عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم عوام کی بات کرتے ہیں، یہ عوام کی بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے زرداری ہو یا نواز شریف ہو، انہوں نے اسلام آباد کو پاکستان کو پورا انجوائے کر رہے ہیں اور غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ ابھی غریب کا آپ حال دیکھیں، وہ ایک یوٹیلٹی بل جمع کرانے کے قابل بھی نہیں ہے جس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں۔ جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کوہستانی صاحب، یہ معاملہ کوئی بڑا لمبا جاتا ہوا نظر تو نہیں آئے گا، آپ کے بھی کچھ دن ہی ہیں، اس کے بعد کوئی اور چینج آئے گی، تو بہرحال آپ سمجھتے نہیں کہ کچھ چیزوں کو میں آپ بیچ میں آئیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بریک تھرو کرنے کی کوشش کریں؟ آپ سمجھتے نہیں یہ تحریک انصاف، یہ عمران خان، یہ اسی سزاؤں کے قائل ہیں، ان کو سسٹم سے باہر ہی رکھنا جو ہے اب پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ جو ایک جماعت تھی، جماعت رہتی ایک فسادی ٹولہ یا ہجوم نہیں بنتی جو 9 مئی جیسے کرنے کے گناؤنی جو ہے ریاست پہ نہ دوڑتی، ایک جماعت ہوتی تو اچھا تھا میرے لیے پولیٹیکل ورکر، یہ میرا سیاسی مخالف ہوتا۔ مگر نیازی صاحب جیسا بندہ بھی آج بیٹھ کر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، یہی رٹ لگائی ہوئی تھی عمران خان نے، جس وہ کر کے سیاست میں ہمیشہ وہ سولو فلائٹ کھیلتے تھے، آج بند گلی میں جا چکے ہیں، اور یہی راستہ انہوں نے اس لیے اختیار کیا 9 مئی والا یا جلاؤ گراؤ والا، اس کو بند گلی میں لے گیا ہے۔ تو آپ جب تک پولیٹیکل پارٹیوں سے سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے تو آپ کے لیے راستہ نہیں کھلے گا۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹوں کی اس سے محبت ہے، وہ آتے پاکستان میں اس کے لیے آ کے ملتے، کوئی نہیں ہے اس کا، نہ اس کا اسٹیک ہے، تو وہ اس کا تو کچھ ہے نہیں۔ نواز شریف کا بھائی تھا شہباز شریف، بیٹی تھی مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز جیسا بھتیجا تھا، سیاسی اس کے رفیق تھے، دوست تھے، جنہوں نے پارٹی کو سیاسی ایک آرگنائزیشن بنا کے رکھا اور اس کی قیادت میں مشکلاتیں بھی آئی مگر ہم نے برداشت کی۔ اس طرح کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، تو یہ آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ اس سے آپ کو کوئی راستہ نہیں نکلنا۔ باقی جو جرم کیے ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ بھگتنی پڑے گی۔ اور عمران خان کو جیسے کوئی نہیں، فلموں میں آپ اس چکی میں بیٹھنا ہوگا، اس احتساب سے، اس سزاؤں سے گزرنا ہوگا۔ سر پوائنٹ آ گیا۔ بھٹی صاحب، عمران خان کو فلموں والی چکی میں کس طرح پڑے گا؟ وہ کہہ رہے ہم کرپٹ اگر ہوتے تو آج ہم پرائم منسٹر کیوں ہوتے؟ تو عمران خان کا تو آگے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں۔ سر یہ بھی طریقہ ہے ویسے انٹرپریٹ کرنے کا، وڈ یو ناٹ ایگری وتھ کوہستانی صاحب؟ ان کے تو بال بچے ہیں، ان کا تو کوئی آگے پیچھے نہیں۔ پرانی فلمیں دیکھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ، یہ چکی پیستی رہے گی، یہ چکی چلتی رہے گی۔ کامران صاحب ایک تو اللہ کے بھٹی صاحب کے بعد ایڈمٹ کر لیا ہے، بھٹی صاحب کے بعد جی بھٹی صاحب جی یہ جو چکی پیسنگ یہ اور بھی آ کر پیسنگ، جی بولے یہ چکی نہ رکنگ، یہ چکی آگے چلنگ، اور پیسنگ، اور اس وقت اچھا پہلی بات۔ دوسری بات بھائی مان لیتے ہیں میرے بھائی، مان لیتے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ آپ چور ڈاکو کرپٹ نہیں ہیں، آپ بہت اچھے سادھو ہیں، نیک لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، تو کیا کر لیں گے بھائی؟ آپ کے پاس ہے کیا کچھ دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ پھر دوسرا، سیاستدانوں سے بات کریں بھائی، کون سے سیاستدان کہ آپ سیاستدان ہیں؟ آپ نے تو میثاق جمہوریت کیا تھا دونوں پارٹیوں نے مل کر، آپ نے تو یہ سارے کھیل بند کر دیے تھے جو آج آپ بریک کے لیے کہنا جا رہا سر مجھے، میں ایک بریک لینے کے بعد میں آپ کو نیاز اللہ صاحب آپ جو کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوشش آپ کومنٹ سنا سکوں، لیکن آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ اس وقت عمران خان کیا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میں ولی اللہ نعوذ باللہ،
لیکن میں آپ کو اسیسمنٹ دوں گا اپنی بریک کے بعد. عمران خان جو ہے نا وہ زیادہ کوئی مایوس نہیں ہوئے ہوں گے، نہ زیادہ خائف ہوں گے اس سچویشن سے، کیونکہ پوری پارلیمانی پارٹی جو ہے نا وہ اس وقت 10 سال قید کی سزا یا وہ نااہل ہو گئے. کیونکہ آبویسلی عمران صاحب خود اندر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ اتنے بھی خوش پراطمینان نہیں تھے کہ یہ لوگ تو موچے کر رہے ہیں تحریک انصاف والے، کوئی پارلیمانی لیڈر بنی ہوئی ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اور میں اندر چکی پیس رہا ہوں. تو عمران صاحب سمجھے کہ اچھا ہے بھائی اب پارٹی پہ اور پریشر آئے گا، پارٹی شاید اور ڈیلیٹ ہو جائے. اور دوسری بات عمران صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ان کو کوئی ایسی ڈیل مل جائے نا جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کے بجائے عمران صاحب کے ساتھ ہلکا سا بھی ایک انیشیٹو لے لے، عمران صاحب راضی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کی ہے، جنگ یہ چل رہی ہے، محبت جو ہے نا اس کا پیمانہ چل رہا ہے. شہباز صاحب کہہ رہے ہیں میری ہے، عمران صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو میری تھی، ان کی کس طرح ہوگی، دوبارہ میری بن جائے. اور اسٹیبلشمنٹ اب جو ہے اس وقت وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن یہ امید ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے چکروں میں نہیں آئے گی. کل تک بلکہ نیکسٹ ویک تک اجازت.